बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे अफसोसनाक सान्हे का, जो कि लाहौर के अनारकली बाज़ार में सान्हा पेश आया, धमाका हुआ और अब तक की इतलात के मुताबिक जो हैं वो 3 अफराद जाँ बहक हैं और 29 कम व बेश अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई थी। तो इस पर जैसे अपडेट्स आते हैं वो भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जमानों का इजलास हुआ है, उसमें क्या कुछ हुआ और क्या गुफ्तगू की गई, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, जिसमें मुल्क के बड़े जो शहर हैं वो इसकी लपेट में हैं और तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। छात्री से सबसे पहले तो आज जो ये सान्हा पेश आया और अब ज़ाहिर है जो ज़ख्मी हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है, खुदा न खास्ता अमवात की तादाद बढ़ सकती है। अभी तक 3 अफराद का बताया जा रहा है, कहीं पे 2 रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये कहा गया कि ये धमाका एक प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए किया गया है और उसमें 2 मुख्तलिफ नौइयत की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। अब ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी वज़ीर दाखिला पर भी है और पुलिस पर भी है। आप क्या समझते हैं? आप यकीनी तौर पर जानते हैं अनारकली बाज़ार को, जिस अंदाज़ में ये धमाका किया गया है और जिस तरह से सूरत हाल पेश आई है, किसकी ये ज़िम्मेदारी होगी, किस पर ज़िम्मेदारी आयद की जा सकती है? देखिए, ज़िम्मेदारी के बारे में तो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अनारकली बाज़ार जो है वो जो लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे शहर हैं, शेखुपुरा है, पत्तों की है, मांगा मंडी है और जो छोटे छोटे शहर हैं, ये उनके वहाँ से जो लोग आते हैं, फिर उसके लाहौर के जो गिरदो नवाब में देहात हैं, उनके जो गरीब लोग आते हैं, गरीब या थोड़े से गरीबों से ऊपर, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वहाँ नहीं आती, वहाँ आते हैं ख़रीदारी के लिए, क्योंकि वहाँ चीज़ें जो हैं एक अमूमी तासुर है कि बाकी बड़ी मार्केटों से वहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं और वो लोग आते हैं। सही। और वहाँ हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। बहुत पुराना बाज़ार है। किसी दिन हम इस अनारकली के पूरे पस मंज़र पर एक प्रोग्राम करेंगे कि अनारकली की वजह शोहरत क्या है और अनारकली क्यों ये कहा गया। इस पर पूरा हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे जिस दिन आप इजाज़त देंगे। जी बिल्कुल। तो अनारकली जो है वो हर वक्त हजूम रहता है। अच्छा, वहाँ दुकानें तकरीबन 10 बजे खुलना शुरू होती हैं और उसके बाद वहाँ 11, 12, 1 बजे, जिस वक्त ये धमाका हुआ है, आप समझें कि उस वक्त बाज़ार में जो बाज़ार जो है अपने अरूज पे होता है। सही। रश होती है, लोग होते हैं, फिर वहाँ इर्द गिर्द खाने पीने की दुकानें हैं, लोग खाने पीने के लिए आते हैं। उसके अलावा लाहौर से बाहर से जो लोग आते हैं, लाहौर में कराची वाले जैसे एक फैमिली आई हुई थी या और कोई लोग जाते हैं, हमारे मुल्तान से लोग जाते हैं, वो अनारकली बाज़ार को देखने के लिए जाते हैं। सिर्फ देखने की तारीखी हैसियत देखने के लिए कि बाज़ार कैसा है। अनारकली बाज़ार जो है ना वो, बल्कि मुल्तान में तो आप किसी से पूछें जी लाहौर गए थे तो वो जी कहें, तो उसे कहें अनारकली गए थे, वो कहें नहीं, तो उसे कहते हैं फिर तूने लाहौर में क्या देखा है। सही। तो लोग अनारकली बाज़ार देखने के लिए भी आते हैं कि कैसा बाज़ार है, बहुत नाम है, बहुत पुराना है। तो वो जो 1:30 बजे का टाइम है, उस वक्त वो अरूज पे है उसका रश, ये उस वक्त धमाका हुआ। ये बहुत प्लान किया गया है। अब आपने बात की ज़िम्मेदारी की, वफाकी वज़ीर जनाब शेख रशीद साहब वैसे बहुत सुनाते हैं बयानात और हाथ की घड़ी और जेब की छड़ी और पता नहीं क्या कुछ किस्म के ना उन्होंने जुमले रखे हुए हैं बड़े ज़बरदस्त। जब इस्लामाबाद में पुलिस वालों पर यहाँ फायरिंग हुई और 2 पुलिस वाले जो है, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, 2 दहशतगर्द मारे गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इस बात का ख़तरा हो गया है कि जी दहशतगर्द मौजूद हैं और फिर सियासी सरगर्मियाँ ना करें और वहाँ दहशतगर्दी हो सकती है। सही है। सियासी सरगर्मियाँ ना करें, दहशतगर्दी हो सकती है, दहशतगर्दों को कंट्रोल करना किसका काम है? अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मेरे ख्याल में गुफ्तगू सुन लेते हैं, शेख रशीद साहब ने क्या कहा और DIG ऑपरेशन ने क्या कहा है। इसके अलावा DC साहब ने भी गुफ्तगू की है, उस पर बात करते हैं। आप चूँकि ज़िम्मेदारी के वाले से हम बात कर रहे हैं, तो जी सुनाइएगा शेख साहब क्या कह रहे हैं और DIG ऑपरेशन क्या कह रहे हैं। दहशतगर्दी का ख़तरा था। अभी मैं जाके कलेक्ट करता हूँ क्या सूरत हाल है, क्या इतलात आएंगे उस पर अभी देख के आपको बता दें। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक थ्रेट कोई नहीं था। जो जनरलाइज थ्रेट्स होते हैं वो आते रहते हैं, हम उन पे साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारी टीमें उनके साथ साथ काम कर रही हैं। गुफ्तगू आपने सुनी।
اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر داخلہ کے اور ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب الرٹ تھا، ہم نے شہروں کو الرٹ کے حوالے سے بتایا تھا، وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسپیسیفک الرٹ کوئی نہیں تھا، جنرلائز الرٹ تھے، اس کے لیے ہم تیار تھے. دیکھیں یہ میں نے نا خود وزارت داخلہ کے بڑے ذمہ دار لوگوں سے آج بات کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں پولیس افسران جو لاہور میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جی فلاں پوائنٹ پہ ایسا ہونا ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ جناب راش والی جگہ پہ ہو سکتا ہے، بازاروں میں ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں. وہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تو بہت بہترین کام کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کہ جی بلاسٹ ہونے والا ہے. اب دیکھیں کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کے کوئی پلان کرتا ہے کہ میں نے کہاں کرنا ہے، وہ اس کو تو پتہ نہیں چلتا. لیکن جب کراچی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد یہ مختلف صوبوں میں بتا دیا گیا، شہروں میں بتا دیا گیا. شیخ رشید صاحب نے کہا جی 5-6 شہروں کا خطرہ تھا. تو وہاں جو پولیس ہے وہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں جو پولیس کا نظام ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، بہت بڑی. پولیس ہماری جو ہے وہ چھوٹے موٹے چور پکڑ سکتی ہے، پولیس ہماری جو ہے وہ چھوٹے موٹے وارداتیے قاتل اس طرح کی چیزیں پکڑ سکتی ہے. پولیس کے پاس کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کوئی چوکی پہ آ جائے اس کو مار دیا، پولیس والے شہید ہو گئے، یہ کہلاتا کہ یہ اس قسم کی جو اطلاعات آتی ہیں اس کے بعد کیسے لوگوں کو سیف کیا جائے. پولیس میں بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ وعدہ بھی کیا تھا، یہ کہا تھا بھی، ناصر درانی صاحب کو کے پی سے لے کے بھی آئے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پنجاب میں جو ہے پولیس کا جو نظام ہے وہ سیاسی اثر رسوخ کے نیچے دبا ہوا ہے. صحیح. ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کوئی اپنا انسپیکٹر لگوا لیتا ہے، کوئی ڈی ایس پی لگوا لیتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرل مشرف کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میاں چنو سے ایک ایم این اے الیکٹ ہوئے تو وہ جو پیٹریارٹ گروپ بنا اور اس کے پہلے تو چلے گئے لوگ، پھر اس کے بعد کچھ لوگ اور بھی شامل ہوئے تھے، ان میں وہ گئے. تو ایک دن میں نے ان کو پوچھا جی نہ تو آپ کو وزارت ملی ہے نہ آپ کو کوئی اور حکومتی عہدہ ملا ہے تو آپ بھی چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ایک ڈی ایس پی جو ہے مجھے بہت تنگ کر رہا تھا تو اس ڈی ایس پی کو ٹرانسفر کرانے کے لیے میں جو ہے وہ چلا گیا ہوں قافلے کی. یہ صورت حال یہ ہے کہ پولیس کو سیاسی اثر رسوخ سے نکالنا ہوگا. پولیس اصلاحات کا جو نعرہ لگا تھا، اصلاحات بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد تھانے جو ہیں، تھانوں کی تعداد بڑھانی ہوگی. دیکھیں بہت زمانہ ہو گیا ہے تھانے بنے ہوئے ہیں وہی چل رہے ہیں. تھانوں میں ابھی نئی تبدیلیاں کر رہے ہیں، قانون میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں وزارت قانون والے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو تھانوں کا ایک بہتر ماحول بنانا ہوگا. اور ہو سکتا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. موٹر وے پولیس ہے نا جی، موٹر وے پولیس نہیں لیتی نا رشوت، وہ پکڑتے ہیں، چلان کرتے ہیں، اور چاہے کوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک چل رہے ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ کرنا ہو نا. میں ایک آئی جی پنجاب رہے ہیں، میں نے ان کا انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جو بھی آئی جی ہے وہ آئی جی کیا کر سکتا ہے؟ آئی جی تو یہی کر سکتا ہے جو ان کے پاس ٹیم اویلیبل ہے اسی سے کام لینا ہے. اور آپ یقین کریں کہ پنجاب پولیس کے جو لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا سارے، لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے جو سیاسی اثر رسوخ سے تبادلے کراتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کرتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں چلاتے ہیں. عباس خان جو آئی جی پنجاب تھے، ان کی ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے کورٹ میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کتنے کرمنل لوگ جو مختلف خود کرائم میں ملوث ہیں وہ پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں. پولیس کی تو یہ عالم ہے نا، دیگر ادارے بھی تو ہے نا سر. دیکھیں سی ٹی ڈی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہاں سے کچھ زیادہ دور اس کا آفس نہیں ہے. انارکلی میں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، دیگر کی بھی، اور ان کی کارکردگی بھی تو ظاہر ہے پھر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں نا. پھر یہ اگر یہ الرٹ کیے گئے اور آئی جی آپریشن کہہ رہے ہیں، ڈی آئی جی آپریشن یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ جنرلائز الرٹ تھا، اسپیسیفک الرٹ نہیں تھا، تو یہ بھی سوال ہوگا نا پھر کیا آپ کو کوئی اسپیسیفک الرٹ دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں جگہ دھماکہ؟ الرٹ تو جنرلائز ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا؟ یہ سوالات ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور پھر اب تک جو ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لاہور کے انارکلی بازار میں ہونے والے افسوسناک حادثے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو دھماکہ ہوا ہے.
ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بیورو چیف لاہور ہیں جناب حنیف قمر صاحب. بہت شکریہ حنیف قمر صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے, آج ظاہر ہے صورتحال تمام دن اس پہ گفتگو ہوتی رہی, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر, مگر کیا ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے؟ آپ نے یقینی طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو بھی سنی, ڈی آئی جی آپریشن نے بھی بتایا, کیا یہ کوئی ٹارگیٹڈ کارروائی ہے؟ دہشت گردی کی کارروائی تو یقیناً ہے ہی, کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ کچھ سامنے آ پایا, کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کی یہ جو واردات ہوئی ہے ایک ایسی پبلک پلیس پہ ہوئی ہے جو بڑی پرہجوم تھی, اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا خاص طور پر نہتے پاکستانیوں کو, عام شہریوں کو, اور اس کا مقصد وہی ہے جو دہشت گردی کی ایسی کارروائیوں کا ہوتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا اور ملک میں جو ہے عدم استحکام پیدا کرنا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو اس دھماکے کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں ابھی تک ابتدائی تحقیقات ہیں, جیو فینسنگ کی جا رہی ہے اور اندازہ لگایا جا رہا ہے اور ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس واردات کے پس پردہ ملزموں کو ابھی تک 2 افراد کے جاں بحق ہونے اور زخمیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے وزیر اعلیٰ کو, اور ساتھ ہی یہ کنفرمیشن بھی دی گئی ہے کہ یہ ڈیوائس تھی جو نصب کی گئی تھی اور دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا جس کے پھٹنے سے یہ دھماکہ ہوا ہے. اور یہ ایسی جگہ پر یہ واردات ہوئی ہے جو ایک تو کنجسٹڈ تو ہے ہی, لیکن یہاں پہ جو پان منڈی ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہاں سے جتنا بھی پان آتا ہے وہ زیادہ تر انڈیا سے آتا ہے, اور وہ سمگل ہو کے بھی آتا ہے اور دوسرے ذریعے سے بھی آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک جو اور جس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس پہ ابھی تک اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی, وہ یہ ہے کہ یہاں پر جوئے کا دھندا بھی ہوتا ہے اس جگہ پہ, پرائز بانڈ کا دھندا بھی یہاں پہ ہوتا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا بینک کے ساتھ. اور اس حوالے سے یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پان منڈی میں جو بھی تجارت لیگل یا انلیگل ہوتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے. تو یہاں پہ یہ بڑا ایک سافٹ ٹارگٹ تھا دہشت گردوں کے لیے اس ایریے کو ہٹ کرنا, اور اسی ایریے کو ہٹ کرنے کی وجہ سے جو پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہے. وزیر داخلہ جس جانب نشاندہی کر رہے ہیں وہ بھی ایک اسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ کل عدم تحریک طالبان کے ساتھ جو سیز فائر ہے وہ ختم ہوا ہے, اور اس کا بھی یہ ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے. حنیف قمر صاحب لائنوں پہ ہی سوچ رہی ہے. حنیف قمر صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں, یہ بتائیں کہ جو سیکورٹی کیمریز تھے وہ کوئی کام کر رہے تھے؟ ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لاہور میں بہت سارے سیکورٹی کیمرہ جو ہیں وہ ناکارہ ہیں, کام ہی نہیں کر پا رہے. اصل میں یہ جو ہمارے یہاں سیف سٹی کا پروجیکٹ لاہور میں ہے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑا ہی اچھے طریقے سے رن کر رہا تھا. ماضی میں اپنا سجاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مال روڈ پہ بھی دہشت گردی کی ایک واردات ہوئی تھی جس میں ہمارے 2 ایس پی صاحبان شہید ہوئے تھے, تو وہ بھی جو ٹریس ہوا تھا وہ انہی کیمروں کے ذریعے ہی ملزم ٹریس ہوئے تھے. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی 50% کیمرے لاہور شہر کے خراب ہیں یا بند ہیں. خاص طور پر شمالی لاہور جو ہے اس کے کیمرے زیادہ تر 90% کیمرے شمالی لاہور کے مکمل طور پہ یا تو وہ بند ہیں یا خراب ہیں. یہاں پہ بھی ہر دکان کے باہر انارکلی میں جس جگہ پہ یہ بلاسٹ ہوا ہے ہر دکان کے باہر کمپلسری ہے یہ ایس او پی کے تحت کہ کیمرہ لگے گا. ساتھ بینک ہے وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, دوسرے بھی جتنے بھی یہ مارکیٹ ہے کنجسٹڈ اس ساری میں کیمرے کمپلسری ہیں. لیکن ابھی تک صرف 2 کیمروں کی فوٹیج سامنے آ سکی ہے, باقی کیمروں کی ابھی تک فوٹیج سامنے نہیں آئی ہے. اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر جہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یہاں پر درجنوں کیمرے ہیں کاغذوں میں تو, لیکن اب ان میں کتنے کام کر رہے تھے کتنے نہیں کر رہے تھے یہ ابھی تک حکام نے اس بارے میں بریف نہیں کیا. لیکن فوٹیج صرف 2 کیمروں کی سامنے آئی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید باقی کیمرے ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھے. بہت شکریہ حنیف قمر صاحب, آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. اب ساتری صاحب یہ سیف سٹی پروجیکٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی, ابتدا میں نے آپ کے سامنے یہ سوال کہا پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کیمرے کام نہیں کر رہے, وہ میرے خیال میں لوہاری گیٹ کا کون سا وہ کیمرہ ہے اس کی بھی فوٹیج کا وہ ذکر کر رہے ہیں, دیگر کا بھی, لیکن وہ اس سپاٹ پہ بھی ہونا چاہیے. بینک کی عمارت کے باہر تو کیمرہ ضروری ہے. دیکھیں بینک کو تو یقیناً کیمرے کام کر رہے ہوں گے, بینک میں جتنے بھی ہیں ان کے کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں بینکوں کے تو, لیکن سوال یہ ہے کہ جو سیکورٹی کے لیے لگائے گئے ہیں کیمرے
وہ کیوں نہیں کام کر رہے یار؟ اس قوم کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ہر جگہ پر. جی اسلام آباد میں دیکھ لیں بہت سارے کیمرے کام نہیں کر رہے. اسی طرح لاہور میں ابھی حنیف قمر صاحب نے بتایا کہ کام نہیں کر رہے کیمرے. تو بابا جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی. باوجود اس کے کہ الرٹ جاری ہو چکا تھا. یہ تو ڈی آئی جی آپریشن کہہ رہے ہیں, وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں الرٹ کیا گیا تھا. الرٹ جاری ہونے کے باوجود بھی کیمرے کا وہاں پر نہ ہونا, پھر کس نوعیت کی اقدامات کیے گئے تھے الرٹ کے بعد؟ یہی وہ مسائل ہیں جس کو ٹھیک جو ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپوزیشن کے پیچھے لگی رہتی ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ آپس میں ان کا جو ہے نا وہ میڈیا پہ ان کی وائرل چلتی رہتی ہے, ایک دوسرے کو تنقید بناتے رہتے ہیں. غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان کو زخمی ہوئے ہیں, غریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو کیمروں کا نظام ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے کہ ایک آدمی, اور آپ یقین کریں آپ لاہور میں چلے جائیں, آپ لاہور سے انٹر ہو جائیں ٹھوکر نیاز بیگ سے یا کسی اور راستے سے, آپ کو جگہ جگہ ان کے ناکے ملیں گے. اور یہ پتہ نہیں وہاں کیا کر رہے ہیں, پنجاب پولیس والے لاہور والے کھڑے ہوں گے اور جناب ایک گاڑی کو چیک کر رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں ناکے بڑے مؤثر تھے. بھائی ناکوں سے تو گزر کے آیا ہوگا. اگر یہ ناکے مؤثر تھے, دیکھیں بات یہ, اگر یہ مؤثر تھے ناکے تو ایک آدمی کہیں نہ کہیں سے لے کے اپنے گھر سے لے کے وہ بارود لے کے نکلا ہوگا نا, کہیں کو پتہ نہیں چل سکا کسی کو کون سے ناکے ہیں, پھر کیسے ناکے ہیں. سر یہ ناکوں پہ بھی پولیس والے جو ہیں یہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, شریف شہریوں کو تنگ کرتے ہیں اور اپنی دہاڑیاں بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. پولیس میں بنیادی طور پر ہماری جو پولیس ہے نا اس کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ ٹیررسٹ کو کیسے پکڑنا ہے, ٹیررسٹ کو کیسے وہ کرنا ہے. بہت سارے پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں نا وہ جب مطلب اپنے نیٹ ورک کے ذریعے کام کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ وہ پکڑ کے پولیس کو حوالے کرتے ہیں کہ یہ بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا. یہ پولیس میں خود اتنی صلاحیت نہیں ہے. پولیس میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ شیخ رشید صاحب نے ناکے ختم کر دیے نا اسلام آباد میں, تو کیا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے؟ پولیس سے کام لینا چاہیے. یہ ناکوں پہ کھڑے ہو کر ناکے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ مجھے بتائیں آج تک ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ناکوں کی ضرورت نہیں ہے. پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں, اس سے پہلے اپنا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آپ مجھے بتائیں اتنے ناکے لگے ہوئے تھے, کبھی کسی ناکے پہ کوئی دہشت گرد پکڑا گیا؟ نہیں, ناکوں سے زیادہ ان کو پتہ ہے یہاں ناکا لگا ہوا ہے, ناکا لگا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو یہ میں عرض کروں کہ پولیس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پولیس میں جو ہے اب اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑ سکے, ٹریس کر سکے کہ یہ کہاں سے آیا ہے بندہ. بالکل ٹھیک ہے. اور کیمرے اگر ٹھیک ہوتے تو وہ پتہ چل جاتا کہ یہ کہاں سے آیا, کدھر سے گیا ہے, پتہ چل جائے گا. یہ مجھے یقین ہے, لیکن نقصان ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور نقصان کے بعد ظاہر ہے جیسے وہ کہا جا رہا ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے اگر پتہ ہوتا تو یقینی طور پر بہرحال یہ جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی جو تحقیقات ہوگی اس کے بعد ہی بتایا جا سکے کہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج پارٹی ترجمانوں کے اجلاس ہوا ہے اور اس میں گفتگو کی گئی ہے, اس کا ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدر پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے ہمیشہ حربے کرتی رہی ہے. آج بڑی تنقید کی وزیر اعظم نے نون لیگ پر اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک مافیا کی طرح کام کرتے ہیں. اور پھر مریم کے کیس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو کیس لایا گیا رانا شمیم کے حوالے سے, تو یہ اس نوعیت کی کارروائی انہوں نے کی ہے, لیکن ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. تو آج وزیر اعظم نے تاثر دیا ہے کہ یہ کھیل جو ہے نون لیگ نے رچایا ہے اور اپنے کیس دبانے کے لیے ایک اور کیس سامنے لائے ہیں. نقی صاحب, پرائم منسٹر نے یہ بات کیوں کہی ہے اس کا ذرا میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھی اور میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. سیف الرحمان احتساب بیورو کے چیئرمین تھے. ان کو احتساب الرحمان اپوزیشن والے کہتے تھے. اس زمانے میں میاں شہباز شریف کی ایک کال پکڑی گئی اور سیف الرحمان بھی اس میں تھے. پیپلز پارٹی والوں نے وہ لندن میں سٹوری بریک ہوئی, پھر اس کے بعد یہاں بھی ہوئی, پھر انہوں نے وہ سی ڈیاں بنا کے بھی اخبار نویسوں کو دی جس میں جسٹس قیوم کو فون کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ محترمہ کو سزا دو. صحیح. اور لمبی کو سزا بتائی جا رہی ہے اور وہ آگے سے جسٹس قیوم صاحب کہہ رہے ہیں یار اتنی سزا میں نہیں دے سکتا. وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ مسلم لیگ والوں کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں. اسی کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے
کہ وہ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ماضی کی بات بھی میں نے بتا دی۔ اب حکومت کو چاہیے تھا، کورٹ میں بھی ہے یہ معاملہ بالکل کورٹ ٹھیک میں ہے، اس وقت، لیکن یہ جو اس نے بات کہی ہے اس پر کوئی کمیشن بن جانا چاہیے تھا، کمیشن بن کے اور کوئی ٹرائل ہوتا، کوئی جے آئی ٹی بن جاتی، اور جے آئی ٹی بن کے جیسے پاناما آیا تھا جے آئی ٹی بن گئی تھی، وہ ٹرائل کرتے، وہ سارے حقائق لا کے جمع کر کے کورٹ کے آگے پیش کر دیتے، تاکہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو ایک دلیل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک بتایا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی گئی۔ دیکھیں ان کا معاملہ عدالتوں میں ہے، صحیح۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اب چاہیے شریف فیملی اور عدالتوں وہ ان پہ عدالت پہ چھوڑ دیں اگر عدالت چل رہا ہے، صحیح، اور خود جو ہے وہ نیب والوں کو کہیں کہ جو بھی ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ کورٹ میں پیش کریں اور کورٹ سے ان کو سزا دلوائیں، جو بھی سزا ہوگی جو بھی ہوگی کورٹس دیکھ کے ثبوت وہ کر دے گی، لیکن ان کی اب ان کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو توجہ دینی چاہیے مہنگائی، غربت، بے روزگاری۔ سر اس پہ توجہ دی ہے، اس پہ توجہ دی ہے آج وزیر اعظم نے، اور توجہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ترقی کی نمو ہے، یہ فگر میرے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں 5.37% تک جا پہنچی ہے، اور معاشی ترقی جو ہے وہ یہاں تک جانا جو ہے یہ اس حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توجہ دی ہے تو یہاں تک پہنچی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کچھ انٹرنیشنل میگزین جو ہیں مختلف سطح پہ وہ کچھ ان کی معاشی ترقی کے حوالے سے بات کریں، آج اسد عمر صاحب ان کا حوالہ دے رہے تھے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کم ہوا ہے، تو یہ کامیابی تو ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے کہ جو ترقی کا تناظر ہے دیکھنے کا وہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں، اور میں کبھی ان باتوں کا قائل نہیں رہا کہ فلاں میگزین نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں میگزین نے یہ کہہ دیا ہے، یا مالیاتی اداروں کی طرف سے یہ رپورٹیں آ گئی ہیں۔ سر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں جو غریب آدمی ہیں، جو محنت کش ہے، جو مزدور ہے، جو حاری ہے، کیا وہ شام کو اپنے بچوں کو روٹی دے رہا ہے؟ کیا اس کی قوت خرید اتنی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنے گھر کا کرایہ دے سکے، وہ دوائیاں لے سکے، وہ بچوں کی فیس دے سکے، وہ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں کا جو بل آتا ہے، گیس کی قیمتوں کا جو بل وہ ادا کر سکے؟ کیا غریب آدمی تو اپنی معاشی حالت دیکھ کے بتائے گا نا کہ ملک میں خوشحالی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ جنرل مشرف ایک دفعہ گئے نا بالا کوٹ میں، جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد، تو وہاں پر ایک بچے کو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں سردی لگ رہی ہے، تو اس نے کہا 2 روٹیاں چاہیے، کیونکہ وہ تو 2 دن سے بھوکا تھا نا۔ بالکل صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی چاہیے، لوگ جتنے مرضی میگزین کہتے رہیں، اور اللہ کرے یہ درست ہوں آزاد و شمار، اور مزید اور ملک بہتر اتنی ترقی کر رہا اور اس سے بھی زیادہ ترقی کرے، لیکن آپ جا کے زمین پر دیکھیں جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ نے خود پناہ گاہیں بنائی ہیں، اسی لیے بنائی ہیں نا پناہ گاہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ بیچارے کو روٹی نہ ملے تو چلو کم از کم آ کے پناہ گاہوں میں روٹی کھائے۔ تو ملک پناہ گاہوں سے ترقی نہیں کرتے، ملک کارخانے لگانے سے ترقی کرتے ہیں، کوئی انڈسٹری لگائی جائے، کوئی اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور مہنگائی کو کم کیا جائے۔ دیکھیں پچھلے دنوں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک منسٹر نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو پنڈی کے شیخ رشید صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب وہاں پوری ایک لسٹ لے کے گئے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے کہا جی شوکت ترین صاحب سے پوچھیں یہ چیزیں تو مہنگی ہیں، مہنگائی تو ہے، اور جو ریٹ یہ ہمیں بتاتے ہیں کابینہ میں بیٹھ کے، مارکیٹ میں چیزیں اس ریٹ پہ نہیں مل رہی، تو ان کا کچھ کریں۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ پرائم منسٹر کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، پرائم منسٹر کو خود بھی چلے جانا چاہیے، کبھی اپارا مارکیٹ میں چلے جائیں، کبھی اور مارکیٹ میں چلے جائیں، اور اچانک دیکھیں کہ وہاں چیزیں، یہ جو غریبوں کے لیے سستا بازار لگتا ہے، یہاں جا کے آپ دیکھ لیں کہ یہاں چیزیں کتنی مہنگی ہیں۔ دیکھیں میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اخبارات میں بھی آ رہا ہوتا ہے، وزیر اعظم کے سامنے تو ہے نا مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں اللہ کرے یہ درست ہو اور ایسا ہی ہو اور ملک ترقی کرے، لیکن لوگوں کی جو قوت خرید ہے اصل میں وہ پیمانہ ہونا چاہیے، قوت خرید جو ہے لوگوں کی وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ عام آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی، محنت کش جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کہ جو پناہ گاہوں میں بھی نہیں جا سکتے۔ ایک سفید پوشی ہے، ایک بھرم ہے،
تو وہ وہاں بھی بیچارے نہیں جا سکتے، لیکن بہت مشکلات کا شکار ہیں دوائیوں کا۔ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ وہ بھی مشکلات کا شکار ہے، انہیں مجبوری میں IMF کے پاس جانا پڑا، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ اگر کم ہوتا ہے، گردشی قرضے اور دیگر قرضے بھی اگر کم ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جائے گا ایک عام آدمی کی طرف۔ صاحب کل ہم نے پروگرام کیا نا، پورے ہیلتھ کارڈ کا شور مچا ہوا ہے۔ ہمارے ملتان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور اس ہسپتال میں دوائیں نہیں ہیں اور زندگی بچانے والی دوائیں نہیں ہیں۔ ہیلتھ کارڈ میں فری دوائیں تو ہیں نہیں، ہیلتھ کارڈ میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، ہیلتھ کارڈ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو جتنے پیسے ہم ہیلتھ کارڈ پہ لگا رہے ہیں، ہم نئے ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے؟ ہم اپنے ہاسپٹلس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ تحصیل سطح پہ ہاسپٹل ہیں، سرکاری ہاسپٹلس میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور دوائیں لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بدائے اعداد و شمار بتانے کے نیچے صورتحال اچھی نہیں ہے، ان کو کرنی چاہیے۔ چلیں یہ تو خیر معاملہ ہے، کافی عرصے چل رہا ہے، اب دیکھیں حکومت اس پہ کیا کرتی ہے۔ لیکن کورونا کی لہر ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے ملک کے بڑے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہم نے دیکھے کہ یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ NCOC نے کچھ اقدامات بھی کیے ہیں اس پر۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جتنے ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں کیسز، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں اسلام آباد میں جیسے 24 گھنٹوں میں 1131 افراد کی تشخیص ہوگی، اسی طرح دیگر شہروں میں بھی ہے؟ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹروں سے آج میں نے بات کی نئی صورتحال پہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور 2-3 ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا، بہت ذمہ دار لوگوں نے، کہ یہ جس طرح کرونا بڑھ رہا ہے، اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل میں جگہ ہی نہ ہو۔ صحیح ہے۔ تو لوگوں کو اس پہ حکومت کیا کرے، لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، ویکسین لگوانی چاہیے اور جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پر یہ پیغام دیتے رہیں گے، جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ یہ بنیادی ذمہ داری ہر آدمی کی ہے کہ وہ SOPs پر عمل کرے اور اس ملک کو بھی اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔